खुदा यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब बहन भाइयों को जो पुरुमीद सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पर हमें इस वक्त देख रहे हैं, हम उन आप सबको सलाम करते हैं और पुरुमीद सोसाइटी के प्लेटफॉर्म के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे अजीजों, आए हम आज के कलाम की तरफ आएंगे और आज के कलाम में जो हम बात सीखने की कोशिश करेंगे वो है खुदावंद यीशु मसीह का सलीब के ऊपर अपनी जान देना, और फिर बिल्कुल जो खुदा का और इंसान का जो अलहदगी हो गई थी, जो इंसान की खुदा से जो बिल्कुल एक किस्म की रूपोशी हो गई थी, दुनिया जो है वो खुदा से अलग हो गई थी अपने गुनाह की वजह से। तो खुदा यीशु मसीह ने मेरे अजीज़ों अपने सलीबी फिदिये की वजह से अपने जो जान दी, उसमें हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब अपनी जान देते हैं, अपने जान का फिदिया देते हैं दुनिया के तमाम इंसानों के गुनाहों के लिए, तो फिर खुदा के कलाम में हमें इसकी रहनुमाई मिलती है कि उन्होंने सारी दुनिया के लिए जो अपनी जान का फिदिया दिया है और खुदा से दोबारा उन्होंने इंसान का और खुदा का मिलाप कराया अपनी जान देने के वसीले से। तो हम देखेंगे आज के कलाम में से कि जो आखिरी कलमा है कि उसको हम उसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि इंसान का और खुदा की जो अलहदगी थी, इसे किस तरीके से खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान देने के वसीले से इसको दोबारा, इस जो गैप था, ये जो अलहदगी हो गई थी, इसको किस तरीके से खुदा ने पूरा किया। मेरे अजीजों, हम देखेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील है और इसका 23वां बाब है और इसके 44वीं आयत से हम पढ़ेंगे और इसके ऊपर हम गौर करेंगे। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मुकद्दस का पर्दा बीच में से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कलाम का ये जो हिस्सा है, जब खुदा यीशु मसीह सलीब के ऊपर उन्होंने सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा देने के लिए दुख बर्दाश्त किए, उन्होंने तकलीफ को बर्दाश्त किया, करब को, और जो उनके तकलीफ के जो लम्हात है उसको खुदा यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया, ताकि तमाम दुनिया के जो गुनाह हैं वो उसके सलीब पर जान देने के वसीले से माफ किए जाएं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उनका मिशन पूरा हो जाता है जमीन के ऊपर आने का, जब वो सलीब के ऊपर अपनी जान दे देते हैं, तो फिर वो इंसान को और खुदा के दरमियान जो पर्दा है उसके बारे में, चूंकि इंसान हमेशा से खुदा को देखने का तालिब रहा है, इंसान शुरू से ही खुदा की जो जात है उसको जानने की उसको जुस्तजू रही है। तो हम एक और हवाला पढ़ेंगे जो मूसा का और खुदावन का जब एक बातचीत होती है, खुदा के साथ मूसा का एक डायलॉग होता है, तो हम देखते हैं कि मूसा जो है वो खुदा को देखने की जो तलब रखता है, वो खुदा से एक फरमाइश करता है और खुदा से कहता है कि मैं जो तुझे देखना चाहता हूं। तो हम इस हवाले को देखेंगे। खरूज की किताब है और इसका 23वां बाब है और इसकी 17 आयत में लिखा है ये पूरा वाकया। खुदावन ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नजर है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूं। तब वो बोल उठा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावन के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान होऊंगा, जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। और ये भी कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। फिर खुदावन ने कहा, देख मेरे करीब ही एक जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहे
میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کے اندر جو ہم نے بات دیکھی ہے کہ خدا یسوع مسیح جب وہ اپنی جان خدا ان کے حوالے کرتے ہیں، اپنی روح کو خدا ان کے حوالے کرتے ہیں، تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ خدا سے کہتا ہے کہ میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے جلال کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ کوئی انسان میرے جلال کو یا میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہیکل کے اندر جہاں پر انسانوں کے گناہوں کا فدیہ دیا جاتا تھا میرے عزیزو، تو وہاں پر ایک مقام ہوتا تھا مذبح، اور مذبح سے آگے پھر ایک پاک ترین مقام ہوتا تھا جہاں پر خدا کی حضوری ہوتی تھی، اور اس کے آگے ایک پردہ ہوتا تھا جو کاہن کے درمیان یعنی انسان کے درمیان اور جو جہاں پر پاک ترین مقام ہوتا تھا اس کے درمیان ایک باقاعدہ بیچ میں پردہ ہوتا تھا، اور کاہن جو ہے وہاں پر جب مذبح کے اوپر جا کے قربانی چڑھاتا تھا تو پھر جو پاک ترین مقام ہوتا تھا، چونکہ اس میں داخل ہونے کا کسی کو آرڈر نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر خدا کی حضوری ہوتی تھی، وہاں پر خدا ہوتا تھا، تو انسانوں کے گناہوں کا جب فدیہ دیا جاتا تھا وہ خدا کے مذبح کے آگے کاہن جو ہے وہ قربانی گزراتا تھا، اور ہمیشہ جو ہے خدا کی حضوری جو تھی وہ لوگوں کے لیے جب قربانی چڑھائی جاتی تھی تو اس کی جو خوشبو ہے وہ خدا کی حضوری میں پہنچتی تھی، اور پھر ان کی جو گناہ ہوتے تھے وہ معاف ہوتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب اپنی جان خداوند کے حوالے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح کو تیرے حوالے کرتا ہوں، میں اپنا روح تجھے سونپتا ہوں، تو چونکہ خداوند یسوع مسیح کو میرے عزیزو خدا نے زمین پر بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ جو خدا اور انسان کے درمیان جو پردہ ہے اس پردے کو ہٹائے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپنی جان دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ جو ہے وہ بیچ میں سے پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان ایک جو پردہ حائل تھا، جو خدا اور انسان کے درمیان جو ایک دوری تھی، جب پردہ وہاں سے پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو صلیبی موت ہے، اس کا جو فدیہ ہے، جو کام وہ زمین پر کرنے کے لیے آیا تھا، کہ خدا کی جو حضوری ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، خدا کا جو رتبہ ہے، جو اس کا جو جلال ہے، کسی انسان کے اندر یہ تاب نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو خدا نے کہا کہ کوئی انسان میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو یسوع مسیح زمین کے اوپر خدا کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے تاکہ جو کچھ بھی زمین کے اوپر ان کی موت کے وسیلے سے جو نشانات ظاہر ہوئے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح دراصل زمین کے اوپر خدا کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ نجات کے کام کو کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ انسان کا اور جو خدا کا جو دوری تھی اس کو دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کے لیے، خدا کی حضوری میں دوبارہ انسان کو لے کر آنے کے لیے انہوں نے زمین کے اوپر آئے اور انہوں نے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جب خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دی اور جب یہ کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے پیدائش کی کتاب کے اندر ہم پہلے باب کے اندر لکھا ہے کہ زمین کے اوپر گہراؤ تھا اور اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں کے اوپر جنبش کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک خدا یسوع مسیح خدا کا جو روح ہے جب تک وہ زمین پر نہیں آیا تھا اس وقت تک اس پوری زمین کے اوپر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اکارڈنگ ٹو بائبل، خدا کے کلام کے مطابق جو یہ زمین جو تھی
یہ سارا پانی ہی پانی تھا، یہاں پر ایک گہراؤ تھا اور اس کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کا روح جو ہے اس کے اوپر جنبش کرتا تھا اور نیچے اندھیرا تھا۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی روح جو ہے وہ خداوند کو سونپی دوبارہ، اور انہوں نے اس مشن کو پورا کیا، تو پھر لکھا ہے کہ دوپہر سے لے کر اور تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا، تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح زمین کے اوپر جو خدا کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو خدا کی ذات کا حصہ ہے، جب تک خدا کا روح زمین پر تھا، یسوع مسیح زمین کے اوپر جب تک وہ حیات تھے، تو اس وقت تک زمین کے اوپر جو ہے روشنی تھی، لیکن جیسے ہی ان کی واپسی آسمان کی جانب ہوتی ہے، وہ اپنی روح کو خدا کی کو سونپتے ہیں، تو باقاعدہ لکھا کہ چٹانیں جو ہے تڑک گئی، ٹوٹ گئی، پہاڑ جو ہے لرزنا شروع ہو گئے، اور پھر زمین کے اوپر اندھیرا چھا گیا۔ یعنی یہ مکمل طور پر اس بات کی نشانی ظاہر کی گئی کہ یسوع مسیح زمین کے اوپر خدا کی ذات کا حصہ ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے انسان اور خدا کے درمیان جو پردہ تھا وہ اس نے جان دے کر صلیبی فدیے کے وسیلے سے اس نے انسان کا اور خدا کا دوبارہ سے ملاپ کرایا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جو ہیکل کا پردہ ہے وہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اب جب ہیکل کا پردہ پھٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا ہے تو وہاں سامنے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا انسان کو۔ جو انسان سمجھ رہے تھے اس وقت کہ پیچھے جو ہے خدا کی حضوری ہے، خدا پتہ نہیں کس صورت میں ہے، خدا کیسا ہوگا، خدا کی آواز وہاں سے آتی تھی، خدا کی حضوری، لیکن یسوع مسیح نے اس پردے کو چاک کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ دراصل صلیب ہی وہ ذریعہ تھی جو انسان اور خدا کا جس نے ملاپ کیا ہے۔ اور یسوع مسیح کے زمین کے اوپر جو خدا کی نمائندگی ہے، اس نے پوری اس قدرت کو عیاں کیا، یعنی کہ پہاڑوں کا ہلنا، تڑکنا، مردوں کا قبروں میں سے نکل آنا اس کی موت کے وسیلے سے، کہ جب وہ زمین سے واپس آسمان کی جانب خدا کا روح، جب یسوع مسیح کا روح جو واپس جاتا ہے خدا کی طرف، تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمینیں تڑک رہی ہیں، اندھیرا چھا رہا ہے اور ساری کائنات ہل رہی ہے، زمین لرز رہی ہے۔ تو یہ اس کی الوہیت اور خدا کی ذات کا اور خدا کا بیٹا ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ خدا نے اسے زمین پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ انسان کی اور خدا کی جو دوری ہے، جو ان میں آپس میں جو پردہ حائل ہو گیا ہے، اس پردے کو اپنی موت کے وسیلے سے چاک کرے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنی موت کے وسیلے سے اس دوری کو خداوند نے دور کیا، اور خدا کا جو چہرہ ہے، چونکہ انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، تو یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ اسی لیے پھر وہ اپنے کلام میں کہتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پردہ خدا کی اور انسان کے درمیان جو حائل تھا، وہ یسوع مسیح کی موت کے وسیلے سے جب ہیکل کا پردہ پھٹ کے الگ ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، تو انسانوں کو پھر یسوع مسیح کی صلیب اور اس کا جو نمائندگی ہے زمین کے اوپر، یسوع مسیح وہی صرف نظر آ رہے ہیں، اور پردے کے پیچھے اس پاک ترین مقام کے اوپر انسانوں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، صرف ایک خالی جگہ ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہ ثابت کر دیا کہ وہی زمین کے اوپر خدا کی نمائندگی کرنے کے لیے خدا کا بیٹا جو آیا ہے، تاکہ انسان جو گناہ کے وسیلے سے میرے عزیزو خدا سے الگ ہو گیا تھا، جو انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا تھا، خدا کے چہرے کا جلال وہ دیکھ نہیں سکتے تھا، صرف یسوع مسیح کی ذات ہے جو انسانی بدن میں زمین کے اوپر ظاہر ہوئی، اور انسانوں نے اسے اپنے درمیان دیکھا، اس کے ساتھ انسان رہے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اور کلام مجسم ہوا اور سچائی اور فضل سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خدا کا کلام ہے، کیونکہ خدا کا کلام میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور پھر وہ کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا۔
یعنی انسان جو ہے وہ خدا کو اس کے جلال کی صورت میں نہیں دیکھ سکتا تھا میرے عزیزو، لیکن یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ ہے، جب وہ مجسم ہو کر زمین پر آیا ہے تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی محبت کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے فضل کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے ساتھ کتنی محبت کی اس نے۔ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے بھوکوں کو روٹی کھلائی، اس نے پیاسوں کو پانی دیا، اور اس نے جو کوڑی ہے ان کو شفا بخشی، اس نے مردے زندہ کیے، اس نے ان تمام لوگوں کو جو زندگی کے دکھوں میں پھنسے ہوئے تھے، جو ناپاک تھے، جو گناہ گار تھے، ان کو نجات دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گناہ میں عورت پکڑی گئی ہے اس کے یسوع مسیح نے گناہ معاف کیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی جو ذات ہے وہ زمین کے اوپر یسوع مسیح کے اندر مجسم ہو کر آئی ہے، انسانوں کو رہائی دینے کے لیے، انسانوں کو برکت دینے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے یسوع مسیح کی ذات زمین پر آئی ہے۔ اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا جو کام تھا، جو انسان کا اور خدا کا جو جدائی کی وجہ سے نہیں ہو سکتا تھا، اور ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ ملاکی نبی کی جو کتاب ہے اس کے درمیان اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی جو انجیل ہے، اس میں جو بتایا گیا ہے یہ تقریباً 400 سال تک میرے عزیزو خدا خاموش رہا۔ خدا نے 400 سال تک کسی انسان کے ساتھ کوئی کلام نہیں کیا، کسی انسان کے ساتھ کسی نبی کے ساتھ کوئی اس نے رابطہ نہیں قائم کیا، اور یہ 400 سال کی خاموشی کے بعد پھر خداوند کا زمین کے اوپر مجسم ہونا، اور پھر ساری دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، اور دوبارہ خدا کے ساتھ انسان کا ملاپ کرا دیا، اور اسی لیے وہ جو پردہ ہے وہ پھٹ کر الگ ہو گیا، اور یسوع مسیح نے اپنی جان دینے کے وسیلے سے دوبارہ سے انسان اور خدا کا ملاپ کرا دیا، کہ جیسے موسیٰ کے ساتھ ہم دیکھتے خدا کہتا ہے میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی، کیونکہ انسان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، وہ میرے چہرے کی برداشت نہیں کرتا، میرے جلال کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یسوع مسیح کی جو ذات ہے وہ خدا کی ذات ہے، وہ خدا میں سے نکلا ہے۔ وہ کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا، میں خدا میں سے نکل کر آیا ہوں، اس نے دنیا کو نجات دی، ہمیں نجات دی اور ہمیشہ کی زندگی دی۔ اس لیے میرے عزیزو خدا یسوع مسیح کا جو زمین کے اوپر آنے کا جو مقصد ہے وہ یہی تھا کہ انسان کی اور خدا کی جو جدائی ہے جو باغ عدن میں ہو گئی تھی اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، اور اس نے اپنی جان دینے کے وسیلے سے دوبارہ سے خدا کا ملاپ کرا دیا۔ تو میرے عزیزو آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو خدا بہت زیادہ برکت دے، اور میری دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے جو بھی ہم نے سنا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر تمام ڈیوائسز کے اوپر اس کلام کو سنیں گے، خداوند آج ان کو بہت زیادہ برکت دے۔ اور آئے ہم اب اپنی آنکھیں بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے، خدا کی شکر گزاری کریں گے اپنے لیے بھی، اور میں اس پلیٹ فارم کے لیے بھی خدا ان کی برکت اور سلامتی کو مانگوں گا۔ قادر مطلق آسمانی باپ، بحر و بر کے خالق اور مالک خداوند، نہایت عاجزی کے ساتھ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پلیٹ فارم کے لیے، پر امید سوسائٹی کے لیے، تمام انتظامیہ کے لیے اور ٹیکنیکل ٹیم کے لیے، بھائی کیمرہ مین جو ہے اس کے لیے، ایڈیٹرز کے لیے اور تمام منسٹری کی خادمین کے لیے خداوند میں تیری برکت کو، تیری سلامتی کو چاہتا ہوں، اور میری دعا ہے خداوند کے تیرا پاک روح ہمیشہ ان کی کانٹ چھانٹ کرتا رہے اور یہ خدمت اور زیادہ بڑھے۔ خدا بہت سے خادمین کو یہاں پر جو آنے کا موقع دیتے ہیں تیرے لوگ، اور تیرا جلال اس پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا کے اوپر اور زیادہ ظاہر ہو۔ جو خدا ان کمی کمزوریاں ہیں تیری یسوع کے نام سے خدا ان دور ہوں، اور روپے پیسے کے اوپر تیری برکت آئے، تمام مسائل کے اوپر تیری برکت چاہتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ خدا یہ منسٹری اور بھی زیادہ برکت پائے، بلکہ برکت پر برکت پائے، اور ہمیشہ اسی طریقے سے خدا تیری انجیل کی منادی کو ہمیشہ یہ اسی طریقے سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے بہت سے خادمین کو یہاں پر آنے کا موقع دیں، اور خدا ہمیشہ ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ جو کچھ مانگا ہے سو پا لیا ہے، یسوع مسیح کے قادر نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔
तमाम बहन भाइयों को खुदा आप को बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।